बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कौमी असम्बली की करारदाद के बाद अब के क्या नए फ़ैसले मुतवक्के हैं, और आज सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास भी वज़ीर-ए-आज़म ने तलब कर लिया है। कुछ फ़ैसले ऐसे हैं जिनको खुफिया रखा गया है और कुछ फ़ैसले मज़ीद मुतवक्को हैं। इसके अलावा इमरान ख़ान ने अब नई हिकमत अमली क्या बनाई है, इस पर भी बात होगी, और अली अमीन गुंडापुरी की गिरफ़्तारी का मसला भी सामने है। नाज़रीन, सरफ़हरिस्त कौमी असम्बली की करारदाद के बाद जिसमें वफाकी काबीना के फ़ैसले की तौसीक़ की गई कि इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे, और ये 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला गैर आईनी है। अखलाकी तौर पर ये जज बतौर जज अपना वजूद ख़त्म कर चुके हैं, और इन जजों की अब अखलाकी साख जो है वो सिफर है, वो कोई फ़ैसला करने के काबिल नहीं है। ये पहली मरतबा एक अदलिया ने एजाज़, अगर हम इसे अदलिया कह सकें तो, अपने नाम करवाया है। इन्होंने इस तरह का एजाज़ कि कौमी असम्बली ने, पार्लियामेंट ने इनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद कर दिया और कहा है बैन सतूर। इसका मतलब यही निकलता है कि ये लोग जज बनने के काबिल नहीं है, जिन्होंने आइन का मजाक उड़ाया, आइन की खिलाफ वर्जी की। करारदाद में ये भी कहा गया कि इन लोगों के फ़ैसले की वजह से मुल्क में अदम इस्तेकाम है, और ये अदम इस्तेकाम ही तो असल में साजिश का एजेंडा है जो इन लोगों ने हर हालत में पूरा करने का अज़म कर रखा है, लेकिन अब इनके पर कटते जा रहे हैं। और अभी नाज़रीन, बहुत सारी चीज़ें सामने आनी हैं कि किस तरह इन लोगों ने, इन जजों ने प्लाटों पर हाथ मारे, और जो भी जज उठता था वो कहता था कि मुझे बड़ा प्लाट चाहिए। किस तरह घपले किए, वो इस्लामाबाद की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग किस तरह जायज़ करार दिया गया, और किस तरह इनके रिश्तेदारों पर इमरान हुकूमत ने नवाज़शात की, अरबों रुपए के फ़ायदे पहुँचाए गए, इनके अजीज़ों भाइयों भांजों को नौकरियां दी गई, और यहाँ तक हुआ कि इमरान ख़ान ने एक चीफ़ को ये कहा कि मैं अगर इलेक्शन में दोबारा कामयाब हो गया तो तुम्हें पाकिस्तान का सदर बनाऊँगा, सदर मुमलकत बनाऊँगा। और अब अफसोस की बात यह है कि सदर बनना तो दूर की बात है, इन लोगों ने जो थोड़ी बहुत इज़्ज़त रियासत ने और इदारे के मनसब ने इन्हें दी थी, वो उससे भी महरूम हो गए। ये तमाशा कैसा अजीबो-गरीब है कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का ख़ास तौर पर जो जज रिटायर होते हैं, चंद एक के सिवा, जस्टिस दुर्रा पटेल के सिवा, या जस्टिस वलीउद्दीन की तरह के लोग, या भगवान दास की तरह के लोग, गिनती के लोग हैं, इनको छोड़कर जो भी चीफ जज या सुप्रीम कोर्ट से लोग रिटायर होते हैं, उनकी इज़्ज़त टके टोकरी हो जाती। कैसे कैसे स्कैंडल उनके सामने आते हैं, लेकिन इनको अजीबो-गरीब किस्म के आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हैं, जिनकी वजह से इनके ख़िलाफ़ न केस चलता है, न इनके ख़िलाफ़ बात होती है। लेकिन अब वो चीज़ बदल गई है। बहरहाल, मैं ये कह रहा था कि ये रिटायर्ड होकर रुसवा होते हैं, लेकिन ये पहला बेंच है जिसने हाज़िर सर्वस होने के दौरान अपनी इज़्ज़त को टके टोकरी कर लिया, और इतनी बेइज्जती तस्वर में भी नहीं की जा सकती थी कि सिटिंग जजेस की रुसवाई का ये आलम होगा कि दुनिया तौबा तौबा करेगी। तो नाज़रीन, ये खेल जो है ये अभी चलेगा, और इसमें अब चंद दिन अहम हैं। ये बहुत ज़्यादा को महीना डेढ़ महीने की बात नहीं है। बहुत सारे फ़ैसले इन चंद दिनों में हो जाने, कुछ फ़ैसले अभी हो चुके हैं। और मैं इशारतन बता दूं कि मामला सिर्फ इस करारदाद तक नहीं रुकेगा, बल्कि मामला किसी एग्जेक्टिव आर्डर की तरफ भी जा सकता है। वो एग्जेक्टिव आर्डर क्या होगा ये अभी बताना मुनासिब नहीं है, लेकिन वो एग्जेक्टिव आर्डर भी ज़ेरे तश्कील है कि जिसके तहत कुछ अहम इक़दाम किए जाएंगे, और उसके अलावा भी बहुत सारे इक़दाम किए जाने हैं, जिनके बाद इनके जो पर है वो मुकम्मल तौर पर कुतरे जाएंगे, और फिर ये इमरान ख़ान को ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ देने की पोजीशन में नहीं होंगे। अब आपने देखा कि इस वक्त वो खुल कर खेल रहे हैं। परसों इमरान ख़ान ने कहा कि मैं कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं होऊंगा, जिसने जो करना है कर ले। वहाँ 8 मुकदमात इसके ख़िलाफ़ ज़ेर समाअत थी, जिसमें इसकी हाज़िरी थी, वो नहीं आया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन 8 मुकदमात में इसकी ज़मानत में तोसी कर दी। अमलन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ मुकदमात जो हैं वो नील कर दिए हैं, क्योंकि पेश होने की ज़रूरत नहीं, ज़मानत की तोसी होती रहेगी तो मुकदमात कहाँ रहे। लेकिन ज़ाहिर है रियासत इस सूरत हाल को इग्नोर नहीं कर सकती। सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास में कुछ फ़ैसले होंगे, और कुछ फ़ैसले कल की 2 अहम मुलाकातों में हो चुके हैं, जिनके ज़ाहिर है वो सामने तो नहीं आए, लेकिन जो अंदरूनी खाना से इशारे मिल रहे हैं, उनसे यही पता चलता है
کہ ملک میں سیاسی استحکام کے حوالے سے کچھ چیزیں طے ہو گئی ہیں اور کچھ آہنی قدم اٹھائے جائیں گے، لیکن یہ قدم اپنے وقت پر اٹھائے جائیں گے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ان کی پالیسی بہت بہتر ہے، اس لیے کہ اگر جلد بازی میں اقدامات کیے جائیں، ایک فوری تھریشنگ کا امپریشن بنایا جائے، تو اس سے ملک میں عدم استحکام کا اشارہ ملے گا۔ آپ نے دیکھا کہ 3 رکنی بینچ کے نام نہاد فیصلے کے بعد ڈالر ایک دم 5 روپے مہنگا ہو گیا اور اسٹاک مارکیٹ بھی گر گئی، لیکن جب یہ خبر آئی کہ پارلیمنٹ اس طرح کی قرارداد پاس کرنے والی ہے تو روپیہ بھی تگڑا ہوا، ڈالر 3 روپے نیچے آیا، اسٹاک مارکیٹ بھی اوپر گئی اور سونا بھی سستا ہوا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آج بھی ایسا ہی ہوگا، کل بھی ایسا ہی ہوگا۔ جب بھی استحکام سے متعلق کوئی خبر مثبت آتی ہے تو مارکیٹ سنبھل جاتی ہے، روپیہ بھی تگڑا ہو جاتا ہے، اور جب خبر اس طرح کی آتی ہے جس طرح کہ یہ سیاسی ٹولہ ایک یک طرفہ قسم کے احمقانہ، میں تو ان کو احمقانہ فیصلے قرار دیتا ہوں، کیونکہ یہ آئین اور قانون کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے کیے جا رہے ہیں۔ مثلا آپ نے یہ دیکھا کہ الیکشن کمیشنر کے سارے اختیارات اور ساری ذمہ داریاں سپریم کورٹ نے سنبھال لی، تاریخ شیڈول تک دے دیا کہ فلاں تاریخ کو کاغذات نامزدگی یہ وہ، حالانکہ یہ الیکشن کمیشن کے کام تھے، اور الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے کا اعلان کیا، جو کہ ظاہر ایک حکمت عملی کے تحت ضروری بھی تھا۔ تو جب اس نے ماننے کا اعلان کیا تو شیڈول بھی اسی نے دینا تھا، لیکن شیڈول انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تو یہ ان کی ایک دماغی قسم کی جو ایک عدم توازن ہے اور ایک بدحواسی ہے اور ایک بے چینی ہے، اور یہ بے چینی کیوں ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان نے کیا کہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ الیکشن کے نتائج میں مانوں گا یا نہیں مانوں گا، اس کا میں ابھی سے کچھ نہیں کہہ سکتا، پتہ نہیں الیکشن میں کیا ہوگا۔ اس میں 2 باتیں ہیں، ناظرین اس کو پتہ ہے کہ الیکشن یہ نہیں جیت سکتا، یہ جو ایک امپریشن بنا ہوا ہے جعلی میڈیا پر مسلط کردہ جعلی دانشوروں کی طرف سے، جعلی اینکر پرسن، جعلی میڈیا پرسن کی طرف سے جو بنایا گیا ہے، وہ ابھی تک پوری طرح زائل نہیں ہو سکا کہ عمران خان مقبول ترین ہے۔ عمران خان مقبول ترین نہیں ہے، یہ جب بھی الیکشن ہوں گے پتہ چل جائے گا۔ الیکشن اس وقت کیوں نہیں ہو رہے، اس کی 2-3 وجوہات آپ کے سامنے ہیں۔ وہ یہ کہ پیسے نہیں ہیں، امن و امان کا مسئلہ بھی ہے، کچھ اور مسئلے بھی ہیں، لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ طے ہے کہ عمران خان نے الیکشن کا نتیجہ نہیں ماننا، اور یہی ان کے ایجنڈے کا ایک حصہ ہے کہ جیسے ہی الیکشن کے نتیجے اعلان ہوں گے عمران خان اسے مسترد کر دے گا، اور یوں انارکی اور عدم استحکام کا ایک اور دور پاکستان میں شروع ہو جائے گا۔ اس کی پوری رپورٹیں ان کے پاس ہے، اور عمران خان نے اب خود یہ بیان دے کر اس کی تصدیق کر دی ہے کہ ان کا پلان کیا ہے، اور یہی پلان ججوں کا بھی ہے۔ جب الیکشن آئیں گے، نتائج آئیں گے، تو سپریم کورٹ کے یہ بینچ اگر یہ اس وقت تک ہوا، یہ بات ذرا قابل غور ہے، اگر یہ ہوا تو یہ 3 رکنی بینچ الیکشن کے ان نتائج کو کالعدم قرار دے دے گا، منسوخ کر دے گا، ان کی نفی کر دے گا۔ یہ بھی ان کے ایجنڈے میں، پروگرام میں بات شامل ہے، اگرچہ اس بات پر اب وہ نوبت نہیں آنے والی۔ تو عمران خان نے یہ کہہ کر کہ میں نتائج ماننے یا نہ ماننے کا ابھی فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ کھلا اشارہ دے دیا ہے کہ اس کا پلان کیا ہے۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ عمران خان نے ایک بات اور کہی، جس کا خیر لوگوں نے خوب مذاق بھی اڑایا، اور سوشل میڈیا پر اس کا اچھا خاصا توا لگ رہا ہے۔ وہ یہ ہے، میں اس کے توا لگنے کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک وہ حقیقت ہے جس کا عمران خان کو اندازہ ہو رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ جو لوگ اس وقت میرا ساتھ نہیں دیں گے، میرے کہنے پر سڑکوں پر نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ خیر یہ دماغی توازن اور ایک گستاخی اور بد زبانی کی بھی ایک مثال ہے کہ کوئی لیڈر کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ جو میرا ساتھ نہیں دے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی نمائندہ ہے؟ یا ایسی بات تو ایک نبی کر سکتا ہے، صرف نبی کر سکتا ہے، اور یہ وہی بات ہے، اسی کی طرف پیش قدمی ہے۔ لیکن اس بات پر ہم بحث نہیں کرتے۔ اصل مسئلہ وہ ہے کہ اس کو اندازہ ہے کہ لوگ نہیں نکل رہے، جبھی تو یہ دھمکیاں دے رہا ہے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اسے پوری طرح اندازہ ہے کہ لوگ نہیں نکلیں گے، اور اس نے خود یہ ثابت کر دیا پرسوں جب اس نے یہ اعلان کیا کہ آج رات کو جشن تشکر منایا جائے، تو اس کا خیال تھا کہ کافی تعداد میں لوگ آئیں گے۔ کافی تعداد سے مراد یہ نہیں کہ لاکھوں آئیں گے، بلکہ اس کا خیال تھا کہ 10,000 کی شکل میں تو آئیں گے، سارے ملک میں مل ملا کر کوئی 20-25,000 30,000 کا مجمع تو ہو ہی جائے گا، اور یہ ایک دکھانے کے قابل تصویریں لوگوں کو ہو جائیں گی۔ لیکن آپ دیکھ لیں تصویریں کیا کہتی ہیں۔ اس کی اپیل پر کل 13 شہروں میں، یعنی 12 + 1 13 شہروں میں مظاہرے ہوئے جشن تشکر کے۔
جن کو کسی قسم کا خوف بھی نہیں تھا، اندیشہ بھی نہیں تھا، بارش بھی نہیں تھی۔ لاہور میں بارش تھی، باقی 12 شہروں میں بارش نہیں تھی۔ تو ان 13 شہروں میں کتنے لوگ تھے آپ کو میرے خیال میں آپ نے خود دیکھ لیے ہوں گے، لیکن اگر آپ نے نہیں دیکھے تو میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے بڑا ان کا جو فقید المثال اجتماع تھا وہ تھا لبرٹی چوک میں، جہاں شرکاء کی تعداد 800 سے زیادہ نہیں تھی۔ دوسرا بڑا اجتماع کراچی میں تھا جو تقریباً 250 افراد کا تھا، اور باقی تمام شہروں میں کہیں 300، کہیں 200، کہیں 50، کہیں 40۔ تو جناب یہ کل اسٹرینتھ کتنی بنتی ہے؟ یہ ملا کر بھی 3000 نہیں بنتی، 2500 بھی نہیں بنتی، یعنی 2-2500 کا مجمع اس نے پورے پاکستان سے اکٹھا کیا یوم تشکر کے حوالے سے۔ حالانکہ یوم تشکر پر لوگوں کی تعداد زیادہ آنی چاہیے تھی، کیونکہ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ ہوا تھا، ان کے حوصلے بلند ہونے چاہیے تھے، اور ظاہر ہے یوم تشکر کا اجتماع تھا، اس میں کوئی لاٹھی چارج کا بھی اندیشہ نہیں تھا، پولیس کی رکاوٹوں کا بھی اندیشہ نہیں تھا، کچھ بھی اندیشہ نہیں تھا، پھر بھی پورے پاکستان میں 2500 لوگ نکلے۔ تو یہ کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ اس بات سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ یہی کہ عمران خان کی اپیل پر لوگ سڑکوں پر نہیں آئیں گے، اگر آئیں گے تو 2500 سے زیادہ نہیں آئیں گے، اور عمران خان نے اسی وجہ سے یہ کہا، اسی وجہ سے یہ دھمکی دی، اور اسی وجہ سے اس نے اپنا پاگل پن کھولا۔ اس کو اندازہ نہیں ہے کہ اس طرح کی بکواس جب یہ کرتا ہے کہ میرا ساتھ نہ دینے پر اللہ پکڑے گا، تو لوگ اس سے پھر ناراض ہوتے ہیں، اس کی فیور نہیں بنتی ہے۔ اور ناظرین، اب دوسری طرف یہ اقتدار کے لیے دوسرے ملکوں سے جو منتیں کر رہا ہے، وہ پہلا مرحلہ ایک گزر گیا جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ سی پیک میں اس مرتبہ منجمد نہیں کروں گا، فریز نہیں کروں گا، بلکہ اسے ایلیمینیٹ کر دوں گا، اسے ختم کر دوں گا، وہ معاہدہ ہی چین سے ختم کر دوں گا۔ تو وہ یورپی یونین تو اس فیصلے سے، اس پیشکش سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوئی، اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اور آپ بھی جانتے ہیں کہ سی پیک یورپی یونین کا اس طرح کا مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو سی پیک کا کسی نہ کسی طریقے سے حصہ بن جاتے ہیں۔ آخری رزلٹ میں اگر یہ ساری ان کو جو 1 روڈ 1 بیلٹ کا جو چین کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے وہ تو نہیں ہوئے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اب اس نے یہ کیا ہے کہ ملاقاتوں کا جو دوسرا راؤنڈ ہوا ہے، جس میں 1-2 سفیر تو خود اس کے گھر آ کر اس سے ملے، اس میں ان ملاقاتوں میں جن کی ساری رپورٹ ظاہر اداروں کے پاس آ گئی، حکومت کے پاس آ گئی، سب کے پاس آ گئی، وہ یہ تھی کہ آپ برطانیہ سے خاص طور پر اس نے یہ کہا کہ آپ ہمیں حکومت میں لائیں، میں وعدہ کرتا ہوں، میں کمٹمنٹ دیتا ہوں کہ برسر اقتدار آنے کے بعد بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں جو قانون سازی کی ہے، اور جس طرح اس کا سٹیٹس بدلا ہے، جسے ہم کشمیر کو ہڑپ کر جانا کہتے ہیں، میں اس مودی کی اس آئینی اسکیم کی تائید کروں گا، اسے منظور کرنے کا اعلان کروں گا۔ یعنی مقبوضہ کشمیر کا جو سودا اس شیطان نے اپنے دوسرے شیطان ساتھی وہ باجوی مرزائی کے ساتھ مل کر وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر جو کشمیر کا سودا کیا تھا، اسے اب یہ دستخطی شکل دینے کی تیاری کر رہا ہے، دستخطی شکل دینے کی پیشکش کر رہا ہے۔ اور اس لیے کہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ برطانیہ دنیا کا واحد ملک جو کشمیر کے موجودہ سٹیٹس کا حامی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کشمیر میں رائے شماری ہو۔ کیوں نہیں چاہتا؟ یہ ایک الگ بحث ہے۔ دنیا کے کسی اور ملک کو کشمیر کے مسئلے سے اس حوالے سے کوئی اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ کشمیر پاکستان کو ملے انہیں تب بھی زیادہ پریشانی نہیں ہے، بھارت کے پاس رہے تب بھی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی طرح رہے صورتحال تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن برطانیہ واحد ملک ہے، کیونکہ یہ مسئلہ کشمیر پیدا بھی تو برطانیہ نے کیا تھا۔ آپ 1945 سے 1947 کی تاریخ کے واقعات دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ برطانیہ نے جان بوجھ کر یہ مسئلہ کشمیر کا پیدا کیا۔ اس لیے کیا کہ خود برطانیہ نے جو فارمولہ دیا تھا، اور جس کو انڈیا یعنی کانگریس نے بھی تسلیم کیا تھا ایک فریق نے، اور دوسرے فریق مسلم لیگ نے بھی تسلیم کیا تھا، وہ یہ تھا کہ جس ریاست میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ پاکستان کے ساتھ ملے گی، اور جس ریاست میں ہندوؤں کی اکثریت ہے وہ بھارت کے ساتھ ملے گی۔ اور اس کا متبادل آپشن یہ تھا کہ جس ریاست کا جو مہاراجہ ہے یا جو نواب ہے، جو والی ہے، وہ اگر فیصلہ کر لے کہ میں نے فلاں ملک کے ساتھ ملنا ہے تو وہ مل سکتا ہے، لیکن دونوں آپشنوں میں سے ایک آپشن اختیار کرنی ہوگی، یہ نہیں کہ جہاں یہ آپشن وہاں یہ آپشن۔ بھارت نے اس میں دوغلا پن کیا، یعنی کشمیر میں اس نے یہ فارمولہ چلایا کہ چونکہ مہاراجہ کشمیر انڈیا کے ساتھ ہلاک کرنا چاہتا ہے، اس لیے کشمیر بھارت کا ہے۔ اگر یہ فارمولہ، یہ آپشن اس نے اختیار کرنا تھا تو پھر یہ آپشن اس کو چاہیے تھا کہ حیدرآباد دکن پر بھی بلائی کرتا،
کیونکہ حیدرآباد دکن اور جوناگڑھ کے نوابوں دونوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا تھا، وہاں اس نے وہ فارمولہ مانا اکثریت والا، کیونکہ وہاں حیدرآباد دکن میں اور جوناگڑھ میں اکثریت ہندوؤں کی تھی، اس لیے بھارت کا حصہ ہے۔ لیکن کشمیر میں چونکہ نواب ان کے ساتھ ہے، اس لیے کشمیر بھی ہمارا۔ یہ اس برطانیہ نے اس منصوبے کی تائید کی، عملاً، اعلانیہ نہیں، عملاً تائید کی، اور کشمیر کو خالی چھوڑ کر بھارت کے حوالے کر دیا۔ تو یہ کشمیر کا مسئلہ چونکہ برطانیہ نے پیدا کیا ہے، اس لیے برطانیہ کا بھی ایک لاشعوری سا رجحان جو ہے وہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا جو علاقہ ہے وہ بھارت کے پاس ہی رہنا چاہیے، اور عمران خان نے برطانیہ کی اسی رگ کو چھیڑنے کی کوشش کی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ رگ جو ہے اب دکھتی رگ نہیں ہے، اب کشمیر برطانیہ بھی بہت زیادہ اس بارے میں پرجوش نہیں ہے کہ کشمیر پر ہر حالت میں بھارت ہی کا قبضہ رہنا چاہیے۔ یہ فائدہ اس کا کچھ نہیں ہوگا، اور نہ ہی برطانیہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ عمران خان کو حکومت میں لا سکے۔ لیکن اس سے آپ عمران خان کی سوچ، اس کی وطن فروشی، اس کی بددیانتی، اس کا بی جے پی پریوار کا ایجنٹ ہونے کی یہ حیثیت ہے وہ مسلمہ ہو جاتی ہے اس پیشکش سے۔ ناظرین، تیسری طرف آپ دیکھیں کہ بنی گالہ میں یہ زمان پارک میں کیا ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک خاتون کی آڈیو لیک ہوئی تھی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ رات 11 بجے کے بعد وہاں اجتماعی عیش و عشرت کا بازار گرم ہو جاتا ہے زمان پارک میں۔ وہ چیز اپنی جگہ بالکل درست تھی، لیکن اب ایک پی ٹی آئی کے کارکن نے جو انکشاف کیا ہے اور آن کیمرہ انکشاف کیا ہے، اور ظاہر اسے نہیں پتا تھا کہ یہ چیز نشر ہوگی، وہ تو آپس میں باتیں کر رہے تھے لیکن کیمرہ آن تھا۔ تو وہ جو آڈیو ہے، وہ جو ویڈیو ہے، وہ میں اس میں شیئر نہیں کر سکتا، وہ زبان ظاہر ہے، وہ ہم اس کو کوٹ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ زمان پارک نہ صرف وہ اجتماعی عیش مرد و زن کی اجتماعی عیش و عشرت کا اڈہ ہے، بلکہ وہاں قوم لوط کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ قوم لوط کا ہیڈ کوارٹر، اب ان دو لفظوں کو یاد رکھیں، قوم لوط کا ہیڈ کوارٹر، ہومو سیکسولیٹی کا وہاں بازار گرم ہوتا ہے رات کو۔ اور اب یہ ان دو الفاظ کو سامنے رکھیں، آپ کو پھر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ملا طارق جمیل اور ملا عوریہ جان کیوں زمان پارک کے اتنے گرویدہ اور کیوں اتنی عقیدت مند ہیں کہ اس کی خاطر وہ ہر ناموس ہوتی ہے اس کو بھی پامال کرنے پر تل گئے ہیں۔ اور ہر صورت میں اب کل آپ نے دیکھا کہ یہ عوریہ شیطان جو ہے، اس نے کہا عمران خان قائد اعظم سے بڑا لیڈر ہے۔ قائد اعظم میں ایسی کوئی خوبی نہیں تھی جو عمران خان میں۔ قائد اعظم ایک با کردار آدمی تھے، نہ تو اس کی کوئی پنکی پیرنی تھی، نہ اس کی کوئی فرہ گوگی تھی، نہ اس کا کوئی مراد سعید تھا، نہ اس کا کوئی منور سعید تھا، نہ پتہ نہیں کیا گیا تھے۔ اور یہ سارا چکلا جو ایک بنا ہوا ہے، یہ قائد اعظم تو خیر بہت دور کی بات ہے، بر صغیر پاکستان اور ہند کے سیاسی لیڈروں کے ساتھ یہ چیزیں کبھی منسوب رہی ہی نہیں جو عمران خان نے جن کو عمران خان نے اپنا کلچر بنا لیا ہے۔ تو ناظرین، اب یہ گنڈا پوری گرفتار ہو گیا ہے، اور اس میں خبریت آپ کے لیے کوئی نہیں ہے، وہ تو ظاہر ہے آپ نے سب نے پڑھ لی، کل ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ گرفتار ہو گیا۔ لیکن اس میں جو فکرہ غلط طور پر ٹی وی چینلز پر چلا وہ یہ تھا کہ گنڈا پور نے گرفتاری دی نہیں ہے۔ وہ عدالتی کمپلیکس میں وہاں وہ جو مجسٹریٹ کی عدالت تھی اس کے ایک مینجمنٹ کے کمرے میں چھپا رہا 8 گھنٹے تک، اور اس دوران وہ فون گھماتا رہا مختلف افسروں سے، کہ مجھے کسی طریقے سے بچاؤ، گرفتاری سے بچاؤ، مجھے نکلواؤ۔ لیکن وہ اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا، اور آخر میں یہ ہوا کہ دفتر بند ہونے کا ٹائم آ گیا تو چوکیداروں نے اسے کمرے سے باہر نکال دیا کہ بابا جاؤ باہر، اب تالے لگانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو جب اس کو باہر نکالا تو پولیس نے اسے دبوچ لیا اور گرفتار کر کے لے گئے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے گرفتاری دے دی۔ یہ آدمی گرفتاری دینے کے قابل ہے، یہ وہ آدمی ہے جس پر بڑے سنگین مقدمات بنتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج اب جب یہ پروگرام نشر ہوگا تو اس وقت تک اس کی ضمانتیں ہو چکی ہوں گی، اور ہو سکتا ہے ان پولیس افسروں کی سرزنش بھی ہو چکی ہوگی، تم نے اسے پکڑنے کی جرت کیسے کی۔ لیکن اس پر الزامات بڑے سنگین ہیں۔ اس کی ایک آڈیو آپ نے سنی ہوگی جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسلام آباد پر قبضہ کر لیں گے، گورنمنٹ کو ٹیک اوور کر لیں گے، اور پولیس والوں سے وہی سلوک کریں گے جو ہم پی ڈی ایم کے کارکنوں سے کرتے ہیں۔ اب یہ جو چیزیں ہیں، یہ تشدد، بغاوت، دہشت گردی، غیر قانونی دارالحکومت پر غیر قانونی قبضے کی دھمکی، یہ ساری چیزیں اتنے سنگین جرائم کی زد میں آتی ہیں کہ اس کی ضمانت ہی نہیں ہو سکتی۔ اس کو سخت سے سخت پنشمنٹ ملنے کا
चांस बनता है किसी भी अगर अदालत में फिर ट्रायल हो। लेकिन फ़िलहाल तो अदलिया का जो मूड है उससे हमें नज़र आता है कि ये अब तक रिहा हो चुका होगा या इसकी ज़मानत हो जाएगी, ये चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन ये चीज़ें कब तक चलेंगी? उधर एक दिलचस्प इत्तला ये है कि वो इमरान खान की ज़ौजा है मुरादनी सईदा मुरादनी, क्या नाम है उसका, वो गिलगित भाग गई है और गिलगित से बहकर वो गिलगित में बैठकर छुप कर वो अपीलें कर रही है कि मुझे बचाओ। भाई वहाँ से तुम एक फ़ोन करो, तुम्हें ज़मानत मिल जाएगी, कोई गिरफ़्तार नहीं करेगा। लेकिन इनकी जुर्रत की हालत देखिए, इनकी जुर्रत का ये आलम है कि ये इनको गिरफ़्तारी देने की ज़रूरत नहीं है, इनमें गिरफ़्तारी देने की सख्त ही नहीं है, ये गिरफ़्तारी से डरते हैं और जो गिरफ़्तार हो जाता है वो 3 मिनट बाद रोना शुरू कर देता है। ये पूरी पार्टी अय्याश लोगों की ज़ाहिर है, मोहम्मद शाह रंगीले जो है वो गिरफ़्तारी नहीं दिया करते। तो नाज़रीन, बातें तो और भी बहुत सी हैं लेकिन फिर प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, तो इंतज़ार करें कि अब अगले चंद दिनों में पै दर पै कुछ अहम फ़ैसले, कुछ अहम इक़दामात होते हुए नज़र आएंगे। और अब रियासत ने फ़ैसला किया है कि आहिस्ता आहिस्ता अपना आहनी शिकंजा दिखाना है। इसी पर इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।